बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 11 ज़िल का दौलत का तूफानी जुमा आ गया, जिसका बरसों से इंतजार था। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। लोग दरवाजा खटखटा के पैसे दे जाते हैं। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 11 ज़िल का दूसरे जुमे के दिन का बहुत ही नायाब वजीफा बताने लगा हूँ, क्योंकि आज इन कबूलियत की घड़ियों में रब्बे काबा से इनामात को समेटने का, खजानों से अपनी झोलियां भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। आज 11 ज़िल का जुम्मे के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपको गैब से आवाज आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिस्क ले जाओ, आओ अपनी मनपसंद मुरादें, अपनी हाजात को पूरा करवा लो। अब भी वक्त है रब करीम से अपने हालात को बेहतर बनाने का, अल्लाह से गायबी खजाने हासिल करने का। तो आज जब इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद देने को तैयार है, तो तुम क्यों लेने से इनकारी हो। जिलकत के महीने की कदर कीमत हर कोई जानता है। इस महीने को कामयाबी का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। और आज 11 ज़िल का दूसरे जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग अभी तक इस महीने में नेक अमाल ना कर सके, अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, इस महीने में कोई भी वजीफा ना पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से कोई वजीफा ना पढ़ सके, अगर तो आपने ज़िलकद के पहले 10 दिन लापरवाही में गुजार दिए, तो मेरी इन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदारा आज 11 ज़िलकद दूसरे जुम्मे के दिन को हरगिज लापरवाही में मत गुजारिएगा। अगर आपने इस मुबारक दिन को भी लापरवाही में, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लिया, तो सारी जिंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था, क्योंकि ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। आज एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ इसके लिए अपना तन मन धन को बेच देती है और इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इस पे आंच भी आ जाए तो माँ की जान निकल जाती है। अगर आज वो जात जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करती है, उस जात के लाडले बनना चाहते हो, तो एक बार इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। अभी भी वक्त है, अभी भी रब करीम से खजाने लूटने का वक्त है। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज के दिन भी ये खास वजीफा पढ़ के रब करीम से न मांग सका। बहुत से लोग अभी भी ज़िलकद के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आज आप ये वजीफा लाजमी पढ़ना। ये वजीफा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानियां रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं, हर काम होते होते रह जाता है, हर परेशानी आप पे गलबा पा लेती है। तो आज 11 ज़िलकद दूसरे जुम्मे के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। अगर इस बाबरकत महीने में आप अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो आज 11 ज़िलकद जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके देखिएगा। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रातों को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पैगंबरों ने भी तो यही कुरानी सूरतों को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा, कुरान भी यही, वज़ाइफ भी यही, तस्बीहात भी यही। तो फिर आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती। इन्हीं वज़ाइफ को काबरीन पढ़ा करते थे, सूफिया कराम पढ़ा करते थे, औलिया कराम पढ़ा करते थे, सहाबा कराम पढ़ा करते थे। रब इनकी तो हर हाजत को पूरा फरमाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मेरे भाइयों कि आज हम जब रब से मांगते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपनी हाजात के लिए मांगते हैं कि ए अल्लाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। एक बार भी कभी रब को राजी करने की कोशिश की है? क्योंकि जब बंदा रब को राजी करता है तो रब फरमाता है तू मुझे राजी कर रहा है, मैं तुझे राजी करूंगा। आज एक छोटी सी मिसाल है, अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसके लिए बेहतर सोचते हैं, तो बंदा भी आपको वापस उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है, आपके साथ उतना ही अच्छा सलूक करता है। अगर आज
آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گی۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے وظیفہ پڑھے، بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، یہ 11 ذی الحجہ جمعے کا دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 11 ذی الحجہ دوسرے جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے ہوگے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے نا، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 11 ذی الحجہ دوسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کو جو چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں پھر خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیہ کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے۔ جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کابرین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نا، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پہ بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر ذوالقعدہ کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں، آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 11 ذوالقعدہ دوسرے جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کے رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پہ بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ یا باسیتو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسیتو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسیتو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسیتو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پہ نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 11 ذوالقعدہ دوسرے جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو پیارے بھائیوں اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے یا باسیتو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا باسیتو ایک بار ہو گیا، یا باسیتو 2 بار ہو گیا، یا باسیتو 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا باسیتو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 11 ذی القعدہ دوسرے جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین کرام، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کے ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما دے، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور پیارے بھائیوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔